अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। अरमगान के मामले में जिस कदर तहकीक की जाए, जितना ज़्यादा इसके मामलात को समझने की कोशिश की जाए, उस कदर हैरत जो है वो उसके समुद्रों में बंदा गोते मारना शुरू कर देता है। बहरहाल मैं वीलॉग शुरू करने से पहले मुख्तसर कुछ बात ये करूँ कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत में FIA की जानिब से अरमगान का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, उस हवाले से एक इंटरिम चालान पेश किया गया है। ये कमोबेश 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इंटरिम चालान है। गुज़िश्ता रोज़ इसकी कॉपी हम तक पहुंच चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं वीलॉग जल्दी कर दूं, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस चालान का बगौर जायज़ा लिया तो ये इंतहाई टेक्निकल चालान था। इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आम आदमी की समझ नहीं आ सकती, तो मैंने कोशिश की कि इसको आसान कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं एक बात जो करना चाह रहा था वो ये कि जब मैंने इस इंटरिम चालान को पढ़ा तो मुझे कारून का वाक़या याद आ गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। आप यकीन जानिए, ये 14 सफ़हात का जो इंटरिम चालान है, इसमें पैसा कमाने की धुन, जुस्तजू, पैसे को संभालने की कोशिशें, पैसे को जमा करने की हवस, वो सब कुछ जो है ना इस चालान के अंदर मैंने महसूस किया। और मैं फिर हैरान हुआ। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट सेक्शन में, माजी में जब हम अरमगान के हवाले से बात कर रहे होते थे, तो उनके कमेंट्स थे कि भाई कितना ज़हीन लड़का है, मुस्तफ़ा आमिर के चक्कर में ना पड़ता तो शायद अपने पैसे को भी बचा लेता। और आपको पता है, इस चालान को जब मैंने पढ़ा तो इसने जितनी भी दौलत कमाई, जितना भी पैसा कमाया, ऑब्वियसली ये अरबों में है ये रकम जो इसने कमाई, ये इस्तेमाल कितने अरसे कर सका? 1.5 से 2 साल। मुझे जो कारून का वाक़या याद आया कि जिस वक्त कारून चलता था अपने ख़जानों के साथ और उसका जाहो जलाल, उस वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ग़ालिबन ये वाक़या हुआ था। और कारून जो है, लोग उसको देखते थे, उसकी दौलत को देखकर वाह वाह करते थे, मुतासिर होते थे। और जब ज़मीन में उसको धंसाया गया, जब उसको ज़मीन ने जकड़ा और इसका सारा पैसा, इसकी सारी दौलत इसके काम ना आ सकी, तो फिर वही लोग जो कारून के पैसे से मुतासिर थे, कारून की दौलत से मुतासिर थे और समझते थे कि अल्लाह ने दुनिया को उसके लिए आसान कर रखा है, वही लोग कानों को हाथ लगा रहे थे, जैसे आज हम कानों को हाथ लगा रहे हैं। तो मेरे वो दोस्त जो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये बता रहे होते हैं या ये कमेंट कर रहे होते हैं कि इसका जो पैसा है ये शायद बचा लेता, तो ना पैसा इसे बचा सकता था, ना ये पैसे को बचा सकता था। दुनिया में जो पैसा है ये आर्जी है, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है और एक हद है जहां तक अल्लाह पाक ढील देते हैं। बहरहाल अपना वीलॉग शुरू करते हैं। मेरा वैसे ही जहन में आया कि किस कदर कारून से ममासलत है इस आदमी की। ना वो अपना पैसे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सका, ना ये सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये पकड़ा गया। बहरहाल ये हुआ ये है जी, जो FIA की इन्वेस्टिगेशन है, बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन है और बड़ा क्लियरली उन्होंने जो अरमगान के मालियाती फ्रॉड है, लोगों को जो इसने ठगा है, उस हवाले से बड़ी क्लियर स्टांस लिया है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक इंटरिम चालान की शक्ल में अदालत में जमा कराया है। अरमगान ने इंतहाई शातिराना तरीके से अपना निज़ाम बनाया जिससे इसका काला धंधा कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों से ओझल रहे। इसने उस तरह का हर टैक्ट अपनाया जिसके ज़रिए ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के हत्थे ना चढ़े। महदूद पैमाने पर 2019 के आसपास इसने जो है वो मनशियात मंगवाना शुरू की। यूरोप से मंगवा रहा था, कनाडा से मंगवा रहा था, अमेरिका से मंगवा रहा था और इसकी जो पेमेंट्स है वो FIA के इस इंटरिम चालान के मुताबिक डार्क वेब के जरिए की जा रही थी और पाकिस्तान में ये पाकिस्तान पोस्ट के जरिए मनशियात इसको पहुंचा करती थी। बहरहाल असल कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 में जब मनशियात के इसके पार्सल पकड़े गए, इसके खिलाफ मुकदमात हुए, तो फिर जो मुतल्लिका इदारे थे उन्होंने अरमगान की ना सिर्फ मनशियात की बल्कि इसके बैंक अकाउंट्स की भी तहकीकात शुरू की। और इसकी जो मशकूक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थी, जब उन पर हाथ डलना शुरू हुआ तो इन तहकीकात से बचने के लिए अरमगान रूपोश हो गया। आप ये कहानी सुनते जाएं। मैंने चूंकि इसको पॉइंट्स की शक्ल दे रखी है तो मैं कुछ पढ़ के आपको बताऊंगा ताकि मुझसे भी गलती ना हो, तो आप हैरान होंगे। तो ये तहकीकात शुरू हुई तो अरमगान रुपोश हो गया। ये बात हो रही है 2019 की। इसने अपने तमाम बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए और अपने आप को लोगों से भी अलग थलग कर लिया। ये अलग रहने लगा। आपको याद होगा कि इसके कुछ दोस्तों ने जो हमें इंटरव्यूज दिए उसमें ये बात बताई थी कि ये मिला और फिर अचानक से गायब हो गया। बहरहाल अरमगान ने इन तहकीकात से बचने और कानून नाफिज करने वाले इदारों तक शवाहिद ना पहुंचने देने के लिए अपने ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स
اور موبائل فون نمبرز بھی بند کر دیے تھے۔ 2019 میں جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں، تو اس نے ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول رکھا تھا جو اس کے زیر استعمال تھا، جس میں جو بینک اکاؤنٹ اس کے زیر استعمال رہا یہ اس کے اپنے نام پہ تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اس کو بھی بند کر دیا، جبکہ جو دیگر 4 بینک اکاؤنٹس ہیں FIA کے حتمی چالان کے مطابق وہ کامران قریشی، ایمن اور سارا خان کے نام پہ ہیں۔ ان اکاؤنٹس کا مجموعی ٹرن اوور 10,83,13,000 روپے سے زائد رہا۔ 2019 میں تحقیقات سے بچنے کے لیے ارمغان نے آئیڈا کمپنی، مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا آئیڈا کمیونیکیشن کے نام سے اس نے ایک کمپنی بنائی ہے، جو لوگ مجھے بعد میں جوائن کیا ہے وہ پیچھے ویلاگز میں جا کے دیکھیں گے تو ہم نے ہی یہ کھوج لگائی تھی کہ یہ کن کمپنیوں کے ذریعے کام کر رہا تھا، تو اس میں آئیڈا کمیونیکیشن نام کی کمپنی تھی اور اس نے یہ 2019 میں بند کر دی تھی تاکہ یہ قابو نہ آئے کسی کے۔ 2022 میں اس نے دوبارہ سے اپنے دھندے کو شروع کیا۔ دیکھیے یہ آدمی اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے کتنا ٹائم کا گیپ اسے چاہیے، کون کون سے رستے اس سے استعمال کرنے ہیں۔ اس نے پہلے سارے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے جو کہ اس کے باپ کے نام پہ تھے، کوئی سارا ہیں ان کے نام پہ تھے، ایمن کے نام پہ تھے، اور اپنے موبائل نمبرز بند کیے، اور اس کے بعد 2022 میں یعنی کم و بیش 2 سال کے بعد اس نے دوبارہ سے ایکٹیویٹی شروع کی، اور یہ 2022 میں اس نے خیابان نشاط پر واقع ایک عمارت کے میزنائن فلور سے دوبارہ کالے دھندے کا آغاز کیا، اور اس دفعہ یہ آئیڈا کمیونیکیشن کے بجائے ایما کمیونیکیشنز اور ایم سولوشن کے نام سے کمپنیاں سامنے لایا، اور پھر 2022 میں ہی اس نے 2 کال سینٹر ایجنٹس کو بھرتی کیا۔ یہ دونوں لڑکیاں تھیں، ایک کا نام لیزا ہے اور دوسری کا نام صوفی ہے، اور اس نے پھر ٹارگٹ کیا امریکن سٹیزنز کو، اور وہی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنے پچھلے ویلاگز میں کہ ٹریڈ مارک کیمپینز شروع کی تھیں، اور 2 مختلف کمپنیاں جو امریکہ کی ہیں رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس کے حوالے سے ان کا نام لے کر اس نے اسکیم شروع کیے۔ 2023 میں ارمغان نے غیر ملکیوں سے دھوکہ دہی کے کاروبار کو وسعت دی۔ پہلے یہ ایک میزنائن فلور پہ کام کر رہا تھا، اور اس کے بعد 2022 میں اس نے اس کاروبار کو وسعت دینا شروع کی، اور 2023 جنوری میں اس نے 1000 گز کا بنگلہ لے لیا۔ یہ وہی بنگلہ ہے جہاں پہ ریڈ ہوا، جہاں پر مصطفیٰ عامر پر تشدد کیا گیا، اور یہی بنگلہ ہے جہاں سے جس کے باہر سے اس کے والد صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس نے بنگلہ لیا صرف 1 سال کے عرصے کے بعد، 120 گز کے میزنائن فلور سے اچانک 1000 گز کے بنگلے میں اس نے اپنا کال سینٹر کھولا، جس کے لیے اس نے مجموعی طور پر 26 کالنگ ایجنٹس کو مزید بھرتی کیا، اور یہ بھرتیاں مستقبل.com اور روزی.com نامی ویب سائٹس کے ذریعے اشتہار دے کر لوگوں کو اس نے نوکریاں دیں۔ اس کال سینٹر میں کسٹمرز کا ڈیٹا ارمغان کے خود بنائے ہوئے کسٹمر ریلیشن شپ پروگرام کے سسٹم سے گزرتا تھا۔ آپ دیکھیے یہ لڑکا جو ہے یہ کس قدر میچیور تھا ڈیجیٹلی، اور اس کو یہ جانتا تھا کہ کس طریقے سے کال سینٹر ایجنٹس کو استعمال کرنا ہے، اور پھر ان کے حاصل کیے ہوئے ڈیٹا کو کس طرح اپنے پاس محفوظ کرنا ہے۔ تو اس نے ایک کسٹمر ریلیشن شپ پروگرام بنا رکھا تھا۔ اس سسٹم کے ذریعے ارمغان جو ہے وہ مختلف مرچنٹ اکاؤنٹس اور کسٹمرز کے جو حساس ڈیٹا ہیں ان کو یکجا کر رکھا تھا اس نے۔ اس میں یہ مرچنٹ اکاؤنٹس جو تھے یہ امریکی ریاست میری لینڈ میں ارمغان کے والد کامران قریشی کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ ایک کمپنی 24/7 اس کمپنی کا نام ہے، اور یہ سافٹ ویئر سروسز فراہم کرتی تھی۔ اس کمپنی کا جو اکاؤنٹ ہے اس امریکہ میں کھولا گیا، یعنی 24/7 سافٹ ویئر سروسز نے نام کی ایک کمپنی جو ہے وہ امریکہ میں ایگزسٹ کر رہی تھی۔ اس کے زیر سایہ کچھ اکاؤنٹس تھے، وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ مرچنٹ اکاؤنٹ سے لنک تھے، اور یہ مرچنٹ اکاؤنٹس جو ہیں اس میں پیسہ گرا کرتا تھا۔ جو پاکستان سے کسٹمرز کال سینٹر ایجنٹس کال کرتے تھے تو پھر وہ پیسہ گرایا جاتا تھا ان اکاؤنٹس میں، اور اس کے بعد جو ہے FIA بتا رہی ہے اپنے اس انٹرم چالان میں کہ اس کام کے لیے کامران قریشی نے امریکہ میں TRUIST بینک میں مرکزی اکاؤنٹ کھلوا رکھا تھا۔ یہ بینک اکاؤنٹ 7 مختلف مرچنٹ اکاؤنٹ سے منسلک کیا گیا تھا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ کس طریقے سے منسلک کیا گیا تھا،
اور ارمغان کا جو کال سینٹر ہے یہ کروزر نامی بزنس جو ہے اس کے نام سے بھی ایک بینک اکاؤنٹ تھا، اس کے ذریعے بھی چلایا جا رہا تھا اپنے غیر قانونی دھندے کو جائز رکھنے کے لیے مختلف امریکی کمپنیوں میں، جس میں یو ایس پیٹنٹ ٹریڈ مارک اور یو ایس ٹریڈ مارکس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے اپنے ویلاگز میں، ان کا نام استعمال کرتا تھا۔ جب یہ پیسہ اکاؤنٹس میں آتا تھا تو ارمغان اس پیسے کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرواتا اور مزید تھرڈ پارٹی ریسیپینٹس کو منتقل کرتا اور پھر اس پیسے کو یہ استعمال کرتا تھا۔ یہ ابھی آگے پتہ چل جائے گا آپ کو یہ پیسہ کیسے استعمال ہو رہا تھا۔ ارمغان کو پیکسفل پر 14 ڈیجیٹل والیٹس فراہم کیے گئے تھے۔ اس نے پیکسفل پر جو اکاؤنٹس بنائے تھے اس کے لیے جو ای میل آئی ڈیز تھیں وہ دا ریئل باس 111 اور ثروت حسین 099 کے نام سے تھیں۔ اور ایف آئی اے نے، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے ارمغان کے زیر استعمال پیکسفل اور بائننس اکاؤنٹس کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور یہ دونوں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں جہاں پر بٹ کوائنز یا پھر دیگر ڈیجیٹل جو کرنسیز ہیں ان کا کاروبار ہوتا ہے، اور یہاں پر ہی اصل میں ارمغان نے اپنا پیسہ چھپا رکھا تھا، یہیں سے یہ اس پیسے کو استعمال کرتا تھا۔ 2021 مارچ سے 2024 کے مڈ تک یعنی جون تک غالباً اس نے 51.54 بٹ کوائنز جو ہیں وہ یا ریسیو کیے ہیں یا ٹرانسفر کیے ہیں، اس میں سے کچھ خرچ کیے ہوں گے، کچھ اس کو کرنسی میں چینج کرایا ہوگا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ویسے میں ساتھ لگا دی ہیں، اگر آپ پڑھ سکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ٹرانسفر ہو رہے تھے۔ ارمغان نے جو اثاثہ جات بنائے ہیں اس کی عمر، یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں آپ سے کی نا، ارمغان نے جو اثاثے بنائے وہ 2023 اور 2024 کے درمیان بنائے، اور یہ بس تھوڑا سا عرصہ تھا جب اس نے گاڑیاں خریدیں، بنگلہ خریدا کیا کرائے پہ لیا، اپنا جم کا ایکوپمنٹ بڑا مہنگا اس نے خریدا، مائننگ مشینز خریدیں، اور ابھی اس کے بعد پیسہ آنا شروع ہوا تھا، ابھی اس نے اس پیسے کو استعمال کرنا تھا صحیح سے، اللہ نے اسے کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق ہی نہیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے روک دیا اس کو، اس پیسے کو استعمال کرنے سے۔ بہرحال اس نے اپنے ملازمین رحیم بخش اور عبدالرحیم دونوں کی تصاویر آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں ایکسکلوسیولی، ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ یہ دونوں کون ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کر رہا تھا۔ جیرٹ ٹوبیاس ہے، ثلاثہ عامر ہیں، اور اس کے ساتھ شمیس العزیر ہیں، محمد حنیف ہیں، ان کے نام سے اس نے جو اکاؤنٹس بنائے تھے یہ ان کو استعمال کرا تھا۔ مجموعی طور پہ 24 کروڑ سے زائد کی ٹرانزیکشنز ان اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ایف آئی اے کے انٹرم چالان کے مطابق ہوئی ہیں، اور موجودہ بیلنس ان اکاؤنٹس میں اس وقت 8,67,000 روپے کے آس پاس ہے۔ ارمغان کا کالنگ ایجنٹس کے اکاؤنٹس میں بھی تھرڈ پارٹی کے ذریعے رقم ٹرانسفر ہونے کا معاملہ ہے، اور یہ کرتا یہ تھا کہ جب اسے پاکستان میں پیسے چاہیے ہوتے تھے تو یہ مختلف طریقے، مطلب ایک طریقہ نہیں ہے پیسے کو، مطلب ڈیجیٹل فٹ پرنٹس جو ہے نا وہ اس نے چھپانے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے یہ کالا کام کر رہا ہے، یہ پیسہ کالا ہے، غیر قانونی طریقے سے پاکستان آ رہا ہے، وہاں سے کمایا بھی غیر قانونی طریقے سے گیا ہے امریکہ میں یا کسی اور ملک میں، تو یہ ہر طریقے سے وہ طریقہ اختیار کرتا تھا کچھ بھی کر کے کہ پیسوں کا جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں، جو پیسے کا فلو ہے وہ بالکل کلیئر نہ رہے، اس کی جو ٹریل ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے ٹوٹ جائے، سمجھ نہ آئے کدھر سے کدھر گیا پیسہ۔ تو یہ پھر تھرڈ پارٹیز کے ذریعے وہ جو بیرون ملک پیسہ ہوتا تھا اپنے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے کالنگ ایجنٹس کے، اس میں بھی ڈلوا لیا کرتا تھا، پھر وہ اس کو کیش نکال کے دے دیتے تھے۔ ایک ایجنٹ جو ہے وہ 75,000 روپے مہینہ بیسک سیلری پر بھرتی ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ماہانہ 4.5 لاکھ روپے تک بھی کماتا تھا۔ ارمغان کے حوالے سے اس کا جو پیسہ ہے وہ اب قابو آ چکا ہے ایف آئی اے کے، اور ایک ڈیجیٹل بڑے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ایف آئی اے نے تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ دوسرا بڑا جو ڈیجیٹل کرنسی بزنس کا پلیٹ فارم ہے اس سے ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہم مزید تحقیقات کریں اور وہاں سے بھی ہم ڈیٹا مکمل لے لیں گے، تو یقینی طور پہ منی لانڈرنگ کے کیس میں بھی اب ارمغان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، نہ صرف ارمغان کے لیے بلکہ اس کے جو شریک جرم ملزم ہیں اس کے والد، ان کے لیے بھی اب پریشانیاں بڑھیں گی۔ امپورٹنٹ چیز تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں، ویسے بھی بہت سارے آپ لوگوں میں سے محبت کرنے والے بہنیں، مائیں، دوست، بھائی، بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اپیرنس آپ لوگوں کے سامنے کم ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے میں ہینکی پینکی نہیں کر سکتا، مجھے جب تک اسٹوری پراپر نہ میرے ہاتھ میں آ جائے
میں آپ لوگوں کے سامنے پٹ کرنے سے گریز کرتا ہوں. اور یہ تو خیر ڈاکیومنٹڈ اسٹوری ہے, کورٹ میں جمع کیا جا چکا ہے FIA کی جانب سے پورا انٹرم چالان, تو میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے, یہ ایسا پیسہ یہ راس آ جائے ممکن نہیں ہے. اور اگر دنیا میں بظاہر آپ کو کوئی دنیا میں دیکھنے میں لگے نا کہ کوئی بڑی زندگی آسانی سے گزار رہا ہے اور حرام کما رہا ہے, تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ دنیا کی جو آسان زندگی ہے یہ دراصل آنے والی زندگی کے وقت کے عذاب کی تیاری ہے. پیسہ وہ اچھا, میری والدہ نے مجھے کہا تھا, پیسہ وہ اچھا جس کا حساب تم اپنے آپ کو دے سکو. ہم جو اپنے آپ کو حساب نہیں دے سکیں گے تو اللہ کو کیا حساب دیں گے. بارکیف کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہم نے اور ریکارڈ کرنی ہے, 1-2 دن میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں, ان کی خدمت کیجیے گا, دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.